बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बज़ाहिर एक फ़ैसला आया है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लग रहा है, लेकिन ये फ़ैसला जो है ये बड़े मानी रखता है और इस फ़ैसले के कई मतलब हैं। और ये फ़ैसला बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनका जो लाशऊर है वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये हमें नज़र आ रहा है। मामला ये है कि जी कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो उनका जो हल्फ था उसके ख़िलाफ़ आपको पता है ना कि ये सारी ड्रामेबाजी क्या की कि पहले पंजाब में रास्ता रोकने के लिए तब्दीली का उस्मान बुज़दार साहब को रुकवाया गया, मतलब फ़ारिग करवाया गया, पिछले गवर्नर से इस्तीफ़ा लिया गया, नया गवर्नर सरफराज चीमा साहब लाए गए और जो परवेज़ लाई साहब हैं उनको वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द किया। तो और फिर जिस तरह मामला लटकाया, जिस तरह उन्होंने वज़ीर आला के इंतखाब के ऊपर वो जिस तरह घुसपैठ के अंदर घुसाए और फिर जो बदमाशी हुई, जो मार धाड़ हुई, ये सारा मंजर पूरी कौम भी देख रही थी और पाकिस्तान के इदारे इस कौम का हिस्सा हैं। तो फिर वो जो ओथ हो गया, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर ही हुआ, सारे मामलात हुए। उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हुआ। फिर गवर्नर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया। मतलब सियासत में, रियासत में गंद मचा दिया पीटीआई ने, सादा अल्फाज में। और ये इदारे बैठ के देख रहे थे, वो इदारे जिनको अब इमरान खान साहब जो हैं वो उनके ऊपर 4 हर्फ भेज रहे हैं। जब तक इदारे या इदारों के ये फेवरेट थे तो इदारों की ये गीत गाया करते थे। जनरल बाजवा जैसा जर्नैल कोई हो सकता है, इस तरह की इमरान खान साहब की तकरीरें होती थी। अदलिया के वो झंडे लहराया करते थे यूं यूं करके। लेकिन फिर जब वो फैसले आने शुरू हुए तो मेरे प्यारे जजों, मैंने किया क्या था, मैं कोई एटम बम चलाने लगा था, इस तरह की ये बातें करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि पीटीआई की हरकतें जो हैं ये काबिल एतराज़ थी। और ये जिस तरह पूरी कौम को उन मासवाए उन वायरस ज़दा लोगों को जिनके ऊपर या तो इमरान खान साहब के मफाद की पट्टी चढ़ी है या फिर वो जो होता है ना सिंड्रोम जो होता है, वो फैन सिंड्रोम जो होता है, या ये नफसियाती जो मर्ज़ की हद तक जो इमरान खान साहब के फ़ैन हैं, उनके अलावा पूरी कौम, न्यूट्रल लोग जो हैं वो देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हरकतें हैं। और पाकिस्तान की तारीख में कुर्सी को जफ़ा इस तरह किसी ने नहीं मारा जिस तरह इमरान खान साहब ने मारा। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि बंदा जिस तरह गिर नहीं जाता किसी चीज़ से, घटिया हरकत, मतलब वज़ादारी नाम की कोई चीज़ नहीं, इस तरह की इन्होंने हरकतें की और करवाई। उमर सरफराज चीमा कोई सेंसेबल आदमी था, लेकिन वो जो उन्होंने हरकतें की वो थी। तो लिहाजा पीटीआई ने जो ओथ था, जो बेसिकली हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हुआ था, उस ओथ के ख़िलाफ़ ये चले गए अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में। और फिर अदालत ने सर एक मोटा सारा रस्सा ढूंढा और फिर उस रस्से के साथ पीटीआई को जकड़ के बांध दिया, और वो रस्सा था दस्तूर और कानून का। और उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि जी कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये बड़ा इलेक्शन ख़राब हो गया, ओके आपकी बात मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वैसे ही हुक्म आ चुका है कि जी कि वो जो मुनहरफ अराकीन है उनका वोट काउंट नहीं होगा, तो बात तो आपकी ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये जनाब हम जो है ये दरख्वास्तें निपटाते हैं, इलेक्शन रिकॉल नहीं हम कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, और ये भी हम काम नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते, गिनती दोबारा कर लें। वो जो 25 अरकान हैं उनको आप निकालें बीच में से, उनके वोट माइनस करें और दोबारा गिनती कर लें। अब सूरत हाल ये बनती है कि पहले तो पीटीआई ने जनाब वो शोर डालना शुरू कर दिया, जित गए हला ला 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 कि भाई हमज़ा फारिग ये है वो है। हमज़ा फारिग नहीं हुआ। अदालत ने कल 4 बजे तकरीबन इजलास बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जी इजलास बुलाएँ, और उन्होंने आइन के जो मुतल्लिका आर्टिकल है 134 उसके ज़रिए उन्होंने कहा कि जी के जो 25 लोग हैं जो मुनहरफ अराकीन हैं उनके वोट निकाल के आप दोबारा गिनती कर लें। और अगर 186 जो 341 का जो हाफ बनते हैं, 341 ही है ना जी, या 342 है, 342, तो वो उनका जो हाफ बनते हैं यानी आधा जो सादा अक्सरियत बनती है, तो उसका अगर मतलूबा, चूँकि वो हाउस की जो तादाद होती है उसका जो निस्फ से 1 वोट ज़्यादा यानी 51% वो लेना होता है। मिसाल के तौर पर अगर 100 कुल मेंबर हैं, हाउस 100 अफराद का है, तो फिर जो जीतने वाला है उसके पास 51 वोट होने चाहिए।
تو چونکہ یہ 25 لوگوں نے نکل جانا ہے، تو اگر 186 ووٹ کوئی بھی امیدوار، یعنی کہ امیدوار کون ہے؟ دو جو پہلے سے تھے، کیا نام ہے ان کا، پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز، یہ دو ہیں امیدوار۔ ان میں سے اگر جو کوئی بھی اگر 186 نہیں لیتا تو پھر رن آف الیکشن ہوگا 134 کے تحت، وہ آئین کا متعلقہ آرٹیکل ہے۔ رن آف الیکشن کیا ہے کہ دوبارہ گنتی ہوگی اور جو ہاؤس میں بیٹھے ہوئے موجود لوگ ہوں گے ان کی سادہ اکثریت جو ہے وہ جو لے جائے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ تو جو میں کہتا ہوں کہ بڈھے والے جو ضلالت پرویز الہی صاحب نے کھٹی ہے یا جو کمائی ہے، وہ جو منہ کالا کر لیا سادہ الفاظ میں، وہ اب ان کی چوائس ہے، وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جس طرح انہوں نے خود بھی ذلیل ہوئے، اپنے بھائی کو بھی ذلیل کروایا، یہ بڑا وزادار قسم کا خاندان تصور کیا جاتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہی تھی۔ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی ٹائپ صاحب لوگ ہوں تو وہ وزاداری میرا خیال ہے کہ ذرا مشکل ہی وہاں پر ہوتی ہے۔ تو بہرحال کلیم تو یہی تھا، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جی بڑے وزادار ہیں، بڑے وزادار ہیں، بڑے وزادار ہیں۔ تو وہ وزاداری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مطلب یہ کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سنا رہا ہے، بھتیجا تائے کو سنا رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے جو کرنا، شریکہ پورا اس فیملی میں نکل کر سامنے آ گیا ہے۔ تو چونکہ یہ اب وہ اگلی نسل میں پاور پالیٹکس جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہے، پبلک پالیٹکس کیا ہونی ہے اس کی بھی، یا پاپولر پالیٹکس کیا ہونی ہے، تو پھر وہ اپنے اپنی جو آل اولاد ہے وہ سب کو عزیز ہوتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جی کہ 166 پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ ہیں یا ان کی سیٹیں ہیں، اور 12 جو کہہ لیں کہ ایڈ ہوتے ہیں اس میں، مطلب پیپلز پارٹی کے 7، آزاد 3 اور رائے حق کا 1 ووٹ، یہ ملا کے 178 بن جاتے ہیں۔ اچھا بعض جگہ پر تعداد آ رہی ہے آزاد افراد کی 3، پھر بھی 177 بنتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے جو ووٹ ہیں وہ جناب علی ان کی اپنی سیٹیں ہیں 158، پی ایم ایل کیو کے 10 ہیں، اور یہ ملا کے بن جاتے ہیں تقریباً 168۔ پھر بھی 5 ووٹ اگر ہم کہیں مطلب یعنی کہ 4-5 ووٹوں سے پھر بھی جو حمزہ شہباز شریف ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ خواہش تھی کہ جی کہ ری الیکشن کا آرڈر کیا جائے، ری الیکشن کا آرڈر ہوگا، اور اس سے پہلے وہ شاہد ندیم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ چونکہ سپریم کورٹ کو پیارے ہونے والے ہیں، تو اب آپ بڑی لمبی چھلانگ لگا کے 4-5 ججوں کو کراس کر کے سپریم کورٹ آپ کی تعیناتی ہو رہی ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ زیادہ ہی پسند ہوتے ہیں کسی کو۔ تو وہ جو زیادہ پسند ہونے کی وجہ ہے وہ تو ایک نظر آ رہی ہے کہ ایک متناسب نمائندگی کا سسٹم ہے کہ 25 ووٹ فارغ ہو گئے اور وہ پورا گڑبڑ ہو گیا نظام۔ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا کہ جی کہ جب دوبارہ یہ سیٹیں جنرل الیکشن ہو جائیں گے، یہ جنرل الیکشن کہہ رہا ہوں، ضمنی انتخابات 17 کو جو ہو رہے ہیں 17 جولائی کو، تو پھر جب ہاؤس کی تعداد پوری ہو جائے گی جس کی جتنی سیٹیں ہوں گی ان کے مطابق دے دیں گے، ہم متناسب نمائندگی نکال دیں گے۔ تو سیٹھی صاحب نے کہا نہیں، اینج نہیں ہونا، کیونکہ مطلب کوئی وہ ٹل لگ سکتا ہے، کوئی تکا لگ سکتا ہے، تو لہٰذا 5 سیٹیں جو الیکشن کمیشن جو متناسب نمائندگی کی ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ اس کے باوجود اگر وہ 5 بھی ڈال لی جائیں تو پھر بھی جو ہے نا پی ٹی آئی وہ نہیں جیتتی۔ تو مطلب جو قانون کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ شاہد ندیم صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ان کی ایفرٹ یہ بھی ضائع گئی، میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں۔ لہٰذا عدلیہ کے پاس چونکہ توہین عدالت کا اختیار ہوتا ہے تو وہ توہین عدالت کے ذریعے اپنی عزت کروانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے فیصلوں کے ذریعے نہیں۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی والے جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ جی کہ ری الیکشن ہو اور ہم جو ہے کوئی جوڑ توڑ کر کے کسی کی میرا مطلب ہے کوئی امداد لے کے اپنا وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو بنوا لیں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو وہ کیا کہتے ہیں رنگ میں پنکھ تو ڈالنی پوری آتی ہے، جس طرح کر کے انہوں نے کھچا خرابہ کیا تھا پنجاب اسمبلی میں، تو وہ تو ہمارے سامنے ہے، تو وہ کچھ کر سکتے تھے۔ تو جب عدالت کا انہوں نے مائنڈ دیکھا کہ نہیں عدالت ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، نہ ری الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ری الیکشن اگر ہوتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو شیڈول جاری کرنا پڑتا ہے، اتنے دن پیپر جمع کرانے میں، اتنے دن بعد ووٹنگ ہوگی، یہ ہوگا، اس دوران جوڑ توڑ کا آپ کو بڑا موقع مل جاتا ہے۔
تو لہٰذا انہوں نے گاندھی کرنا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عدالت اس طرف نہیں آ رہی تو کاؤنٹنگ کی طرف ایک طرح سے جا رہی ہے، تو پھر جو علی ظفر صاحب ہیں ان کے وکیل پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ 10 دن دا ٹائم دیو، اور سر 10 دن دا ٹائم دیو، یہ تو زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی زیادتی نہیں، کل ہوگا الیکشن اور پرسوں ہوگا 11 بجے حلف، جو بھی جیتے گا۔ تو اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ حمزہ شہباز کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، حمزہ شہباز کو جتوایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کے حق میں فیصلہ نہیں آیا، یہ پی ٹی آئی کی کرتوتوں کے خلاف فیصلہ آیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے، اب آپ اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 8 مارچ کو عمران خان صاحب کے خلاف 8 مارچ 2022 کو تحریک عدم اعتماد فائل ہو گئی تھی۔ انہوں نے پورا مہینہ لٹکایا۔ قانون کیا کہتا ہے؟ دستور میں لکھا ہوا ہے، آئین پاکستان کے آرٹیکل 95 میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آ جائے گی تو اسپیکر اس کو 4 دن سے پہلے نہیں اور 7 دن کے بعد نہیں، اس نے یعنی 1 ہفتے کے اندر 4 دائر ہونے سے 4 دن کے بعد جو ہے وہ اس نے، اور 7 دن سے پہلے اس نے اس کے اوپر کاؤنٹنگ کروانی ہے، پارلیمان میں پیش کرنا ہے ہاؤس میں۔ لیکن یہ کہاں پہ لے کے گئے اس کو؟ 3 مارچ تک لے کے گئے سر، 3 مارچ نہ، سوری 3 اپریل، سوری جذباتی ہو گئے میں، وہ گن گیا، 3 اپریل۔ تو 3 اپریل تک لے کے گئے، اور قاسم سوری صاحب نے پھر 3 اپریل کو آ کے وہ آرٹیکل 5 لگا کے تو جناب وہ کہہ دیا کہ جی کہ یہ ہے ہی غلط، اس پہ کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو سکتی، میں اس کو مسترد کرتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے فوراً نیا الیکشن کال کر لیا، اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ سپریم کورٹ نے یہ حرکتیں دیکھ رہی تھی، سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اس کے اوپر، اور پھر وہ ٹائم ڈیٹ دی کہ اس دن میں، اور پھر سارے طریقے آئین کے مطابق بتائے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اس دن تک آپ نے اجلاس مؤخر نہیں کرنا اور آپ نے کاؤنٹنگ کروانی ہے۔ پھر جا کے وہ کاؤنٹنگ تب بھی تیار نہیں تھے، پورا دن انہوں نے کھلایا، پورا دن لوگوں کو سٹینڈ سٹل پہ رکھا، لوگوں کے اعصاب کے ساتھ کھیلتے رہے، اور کسی طرح کوشش کر رہے تھے کہ پشاور سے کوئی کمک آ جائے، کیونکہ پاکستان ہندوستان جو متحدہ تھا وہ حملہ آور جو ہیں وہ اسی طرف سے آیا کرتے تھے، شمال سے۔ تو جو کے پی کے ہے پشاور جو ہے وہ شمال میں ہے، تو شمال سے یا پشاور سے کوئی کمک آ جائے۔ تو پھر ہوا کیا کہ پھر وہ کہانیاں چلی کہ پھر 9 اور 10 کی رات کو پھر وہ پرزنر وین آئی۔ وہ کون تھا؟ پھر وہ عمران خان صاحب کے جو واجہ وجان والے ہیں، ان کے جو مراسی ہیں، جو ان کے پانڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ کون تھا؟ وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا، پرزنر وین کس کے حکم کے اوپر آ گئی؟ وہ کون تھا جو ہیلی کاپٹر میں آیا؟ وہ کون تھا جو چپیڑے کرا رہا تھا؟ وہ کون تھا جو جناب وہ وردی والوں کو ٹپ ٹپ کرتے ہوئے وہ ڈیوٹیاں چینج کروا رہا تھا؟ اس طرح کے پھر اب سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ نے بھی تب جو ہے ان کی حرکتیں دیکھ کے یہ فیصلہ کیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کی غلاظت، جو سیاست میں جو انہوں نے گند ڈالا ہے، یعنی کہ دستور کو، آئین کو انہوں نے مینوپولیٹ کیا۔ سر ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے، ان کے خلاف تو غداری کے مقدمے بنتے ہیں۔ اگر پارلیمان کے، میرا مطلب ہے کہ اس نے کوئی غیرت کا جام پیا ہو، تھوڑا سا ہمت کا، تو ان کے خلاف یہ لگتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی اداروں کا، اب یہ جو بیچارے ہمارے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ والے باتیں سن رہے ہیں طرح طرح کی، وہ کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی کان ہو گئے ہیں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، کون لوگ نے، وہ کون لوگ تسی یہ والے، وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سر پکڑ کے باجوہ صاحب بیٹھتے ہوں گے کہ وہ کیڑا ویلا سی جدوں میں غفور صاحب تے فلانے عاصم سلیم باجوہ اینڈ کمپنی انہاں دی گل من لی کہ یار کہ وہ مشرف صاحب نے جو آن کیا تھا نا جی سسٹم، وہی چل رہا ہے اور اسی کو چلانا ہے، خان صاحب کو لے کے آنا ہے۔ ظہیر الاسلام صاحب وہ لانچ ہم نے کیا تھا تیسری پارٹی کو، تسی کون ہوندے بھائی، کون ہوندے تسی، لیکن کیا۔ تو لہٰذا اب وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ کون سے تحفے ہیں، کتوں ویختے سن سانوں، یہ کون سی سوغاتیں ہیں۔ تو یہ جو آج لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، یہ تسلسل ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کا، جو مائنڈ بنا ہے یہ اس کا تسلسل ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی والے وہی سیاپا کھولنا شروع کریں، وہی وہ چیکو رولا شروع کریں، وہی جو ہے مطلب کہ لوگوں کا سسٹم کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے، اور پھر لوگ کہیں گے یہ سیاستدان ہوتے ہی کتنے گھٹیا غلیظ ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب چونکہ خود کہتے ہیں میں سیاستدان نہیں ہوں، چودھری برادران نے تو نوکری کی ہے، انہوں نے سیاست نہیں کی، انہوں نے گیٹ نمبر 4 کی نوکری کیا، اور اس دفعہ غلطی ہو گئی کہ وہ فون جو ہے وہ
کہیں اور سے آ گیا تھا کسی پاور ہاؤس سے کہ نہیں آپ نے پشاور والے کی طرف جانا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، تو وہ اپنا پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ادھر جاتے جاتے اتحادیوں کی طرف جاتے جاتے وہ بنی گالہ پہنچ گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو ٹوٹل کل ملا کے عمران خان صاحب نے تو کھول کے پی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس میں بھی اپنی کوئی عظمت تلاش کر رہے ہوں گے بیٹھے، وہ آ جائے گا بیان تھوڑی دیر تک۔ ابھی تو خیر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ عدلیہ نے ہاتھ کر دیا ہے، یہ فیصلہ یہ ہے، وہ فواد چودھری اس میں بڑی خامیاں ہیں۔ اچھا، جو فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہے اس میں خامیاں ہوتی ہیں، ویری گڈ۔ تو لہٰذا عدالتوں کا، ریاستوں کا، ریاستی اداروں کا جو مائنڈ ہے وہ یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ وہ بیسکلی پی ٹی آئی کے ساتھ تنگ کتنے ہیں، یہ تو بول کے سنا دیا نا انہوں نے، فیصلہ دے دیا۔ اب ایک ادارہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کے پاس فیصلہ سنانے کا اختیار نہیں ہے، وہ تو پھر کچھ کرتا ہے انجن کر کے جس طرح کر کے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ان کو صبر کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور جو میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے نا مزے فل آ رہے ہوں گے کہ یار کہ فل جھوٹو فل رہے ہوں گے، کہ مطلب وہ جو ہوتا نا مستی میں خمار، کہ یار کہڑے سانو کہڑے چکراں چ پا دتا خان صاحب نے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جب کوئی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی لیڈر ہو، اس کی پولیٹیکل پارٹی ہو، جب بیسیکلی تو پاکستان میں لیڈر اورینٹیڈ ہی پارٹیز ہے نا، عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی کیا بیچتی ہے؟ تو بیسیکلی تو سوال عمران خان صاحب کی ذہنیت کا ہے اور ان کی ذہنی حالت کا ہے، کہ جب وہ ذہنی طور پر اتنے بیمار ہیں کہ ان کو نہ آئین کی تقدیس کا خیال ہے کہ یار میں اس سے باہر نہیں جا سکتا، وہ اس کو بھی لبیڑ رہے ہیں، اس کو بھی آلودہ کر رہے ہیں، اس کو بھی اس کے اوپر بھی چھینٹے ڈال رہے ہیں اپنی خباثت کے۔ سوری میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دستور سے باہر کوئی چیز نہیں ہے بھائی، ہم نے بہت دستور سے ادھر ادھر گھوم پھر کے دیکھ لیا ہے، اینڈ پہ ضلالت ہی ہمارے ہتھے آئی ہے، اینڈ میں ہم ذلیل ہی ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہماری فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ پولیٹیکل ہے، تو انہوں نے اور پھر فیصلہ کیا کہ پاکستان جو چل سکتا ہے وہ دستور کے مطابق ہی چل سکتا ہے۔ باقی ہم نے کبھی پرویز مشرف کی مرضی کے تحت ماڈریٹ ہو کے چلانے کی کوشش کی، پاکستان کو نہیں چلا بلکہ گند پڑ گیا۔ کبھی ہم نے پاکستان کو اسلامی نظریاتی جو ہے مرضی کی اسلامی نظریاتی جو ہے نا خیالات ضیاء الحق کے، ان کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ ضیاء الحق صاحب نے اپنے مرضی کے اسلام کے مطابق، حالانکہ خود بے ایمان تھے، خود ایک عہد توڑ کے آئے تھے، خود آئین کی خلاف ورزی کر کے آئے تھے۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اوتھ لیتے ہیں یہ قسم ہی ہوتی ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کو جان کر حلف دیا ہوتا ہے کہ میں اس قانون اور اس دستور کی حفاظت کروں گا اور اس کے تابع کام کروں گا۔ توڑ کے آئے تھے تو پھر ہم کو آگے اسلام سکھایا انہوں نے، وہ اسلام جو ہے وہ اس نے قوم کو حصوں بکروں میں تقسیم کر دیا۔ وہ ایوب خان صاحب ترقی سکھا رہے تھے، ان کے دماد صاحب تھے ان کے جو سمدھی ہیں، وہ گروپ جو ہے وہ کندارا گروپ آف انڈسٹریز، وہ امیر کبیر ہو گئے، وہ کوئی 22 خاندان بن گئے پاکستان میں، پاکستان امیر ہونے کی بجائے 22 خاندان امیر ہو گئے۔ اور یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ پاکستان چلانا چاہ رہے تھے، پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو لہٰذا فوج نے اگر یہ سیکھ لیا ہے، ہمارے اس ادارے نے، محترم ادارے نے، طاقتور ادارے نے، کیونکہ طاقتور کی عزت نہیں کرو گے تو بہت مارے گا پائن، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ اب وہ ان کا فیصلہ ہے کہ آئین کے مطابق ہی چلا جائے گا، تو پھر عمران خان صاحب آئین کے مطابق چل لیں۔ تو انہوں نے نہیں چلنا، تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ آئین کی پاسداری کریں اور آپ کا لوگ خیال کریں گے خود بخود، ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے۔ تو اگر آپ آئین کو کہیں کہ ہم نے آئین کے مطابق نہیں چلنا، ہماری مرضی کے مطابق معاملات طے کیے جائیں، تو سر باقی بھی کھیلنے آئے ہوئے ہیں۔ تو رولز آف گیم جو ہیں وہ اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سکندر اعظم ہونا پڑے گا۔ عمران خان کی وجہ سے تو یہ رول چینج نہیں ہو سکتے، یہ دستور نہیں تبدیل ہو سکتا۔ اور یہاں پہ بڑے بڑے سکندر اعظم بھی آئے، انہوں نے بڑا تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دستور نے ان کا پیچھا کیا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے لواحقین جو ہیں وہ آج بھی کانپ جاتے ہیں پاکستان ان کو واپس لاتے ہوئے، حالانکہ ان کا جو ادارہ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ آ جائیں، لیکن وہ نہیں آ پا رہے۔
تو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ تقدیر کیا فیصلے کرے گی آنے والے دنوں میں، یہ فیصلہ بتا رہا ہے. انٹن انلیس اب سپریم کورٹ کو کہ معزز جج صاحبان جو ہیں وہ کوئی اور قسم کا وہ جو ہے ہارن پامپا پیپو نہ بجا دیں، تو باقی جو ہے وہ کیونکہ یہ بھاگ کے سپریم کورٹ ہی جا رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اچھا ویسے ہی ہر فیصلہ انہوں نے جو مانگا وہ آیا. انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں، سپریم کورٹ والوں کو کہا انہوں نے سپریم کورٹ میں، انہوں نے کہا کرو. اچھا وہاں سے بھاگ گئے. انہوں نے کہا کہ حمزہ کو کا جو حلف ہے وہ کالعدم قرار دے، انہوں نے کر دیا، یہاں سے ہی بھاگ گئے. تو یہ بڑی بدقسمت جماعت ہے. اور کیوں بدقسمت جماعت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، صرف ان کو کرسی نظر آ رہی خان صاحب کو اور رال ٹپک رہی ہے ان کو دیکھ کے کرسی کو. تو وہ کرسی کو پانے کے لیے باولے ہو چکے ہیں، باولے. اور باولوں کا علاج جو ہے نا جی، وہ گلی محلوں میں تو جو ہوتا ہے، لیکن ریاستی راہداریوں میں جو ہوتا ہے نا، وہ طاقت کی راہداریوں میں وہ بڑا خوفناک علاج ہوتا ہے باولوں کا، سیاسی باولوں کا. تو سیاسی باولہ پن سے اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو بچائے، شفا دے، یہ دعا کریں. ورنہ عمران خان صاحب کے بعد ساتھ بہت پیڑی ہونی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف عدالتی فیصلہ ہے. کسی اور طرف سے کوئی بڑا فیصلہ آ گیا تو خان صاحب کو سمجھ لگ جانی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.